नाज़रीन, आपका खैर मकदम है। सेगमेंट है सवाल और जवाब, और आपने देखा कि नात ही नात में आज प्रोफेसर सैयद इकबाल अजीम रहमतुल्लाह अलैह की नातें शामिल की गई, उन्हें ट्रिब्यूट पेश किया गया। और ARYQ TV की जानिब से एक इंतहाई, ये एक मैं समझता हूँ बहुत काबिल तहसीन कदम है कि हमारे नात के जो अजीम शख्सियात हैं उनको खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है और ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है। आज प्रोफेसर इकबाल अजीम पर हमने प्रोग्राम किया। अल्लाह ताला उनकी कब्र पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए, बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। और कल हम इंशाअल्लाह कलाम जिस शख्सियत का, जिस अजीम शख्सियत का शामिल करेंगे, उस्ताज़े ज़मन हज़रत मौलाना हसन रज़ा ख़ान साहब बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कलाम शामिल करेंगे। बहुत बड़ी शख्सियत और बहुत ही खूबसूरत कलाम उनका, और हर कलाम एक इंतखाब कलाम है। इंशाअल्लाह कल उनके कलाम को शामिल करेंगे और मुझे उम्मीद है हमेशा की तरह आपकी तवज्जुहात उस सेगमेंट को भी हासिल रहेंगी। आपके सवालात को शामिल करेंगे। क़िबला मुफ्ती मोहम्मद अकमल मदनी साहब तशरीफ़ फरमा है, जो आपके सवालात के जवाबात के लिए यहाँ मौजूद हैं। आप अपने सवालात कर सकते हैं लाइव कॉल के ज़रिए, और इंशाअल्लाह अज़ान फ़जर के बाद भी आपके सवालात लिए जा सकेंगे और उसके जवाबात आप तक पहुँचेंगे। अच्छा क़िबला मुफ्ती साहब, ये फरमाइएगा कि हमारे यहाँ देखा ये गया है कि गिरानी में बहुत इजाफा हो जाता है जैसे ही रमज़ान आ जाता है, चाहे फ्रूट हो चाहे दीगर अशिया ख़ुरनोश हो। इस हवाले से हमें क्या एहतमाम करना चाहिए? दूसरे मज़हब के लोग इसको मिसालें कायम कर रहे हैं और हमारी ये हालत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें दो जिहतें हैं, एक हवस की है और एक मजबूरी की है। हवस तो यह है कि आप नॉर्मल रेट में दे सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि रमज़ान के अंदर पूरे साल का एक साथ ही जमा कर लें, और उसमें मुसलमान भाइयों को इतना रेट बढ़ाना कि उनको अज़ियत और तकलीफ़ पहुँचे, ये गुनाह की सूरत बनती है। किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाना, जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, ख़ास तौर पे गल्ला वगैरह, उसमें बहुत ही ज़्यादा रेट बढ़ाना कि लोगों को तकलीफ़ हो, ये गुनाह का सबब है। मजबूरी की सूरत क्या है कि बाद वक़्त पीछे से इतना महंगा मिलता है और दरमियान में कुछ ऐसे मतलब कौम के खिदमत गुजार होते हैं कि जो इतना ज़्यादा ले लेते हैं कि इसके पास पहुँचते पहुँचते अगर ये सस्ता बेचे तो क्या करें। तो ये अगर मजबूरी की सूरत है तो ये एक मुस्तस्ना सूरत है। वो भी अपने बच्चों का पेट पालना है, उसका यही ज़रिया रोज़गार है, उसमें यकीनन मतलब उसको रिलीफ मिलेगा। लेकिन ये जिम्मेदारी रियासत की है। असल में तो रियासत को इस पर नज़र करनी चाहिए और रेट को कंट्रोल करना। बहुत अच्छी दोनों सूरतें बयान फरमा दी मुफ्ती साहब ने। एक सवाल था जहन में, मैंने कर लिया, आपके सवाल का शामिल करते हैं। और दो कॉलर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी सवाल बताइए। जी, अगर किसी पेपर वगैरह पर कोई आयत या तर्जुमा लिखा हुआ हो तो क्या बेवजू या नापाकी की हालत में उस पेपर को किसी एक कोने से पकड़ सकते हैं? ठीक है। मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर नवाफिल तशहुद या दुरूद शरीफ वगैरह के दरमियान में तोड़ दिए जाएं तो बाद में कज़ा का क्या हुक्म होगा? अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जनाब सवाल। जी फैसला करम बात कर रहा हूँ ऑप्शन सिंह से। जनाब, सवाल मेरा ये है कि जिसमें हम नबी पाक साहिब औलाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करते हैं तो क्या सदक़ा फ़ितर दिया जा सकता है? अच्छा ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, जैसे हम कुर्बानी करते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तरफ, तो क्या उनकी तरफ से सदक़ा फ़ितर भी दिया जा सकता है? ये सवाल था। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, सदक़ा फ़ितर तो ये तो वाजिबात में से है। वैसे आप सदका कर सकते हैं, नबी करीम उसका सवाब सरकार को इसाल कर दें। लेकिन कुर्बानी का अमल जो है तो मनक़ूल है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मुझे सरकार ने वसीयत की थी कि मैं हर साल एक जानवर आपकी तरफ से ज़बाह करूं, तो वो करते थे। तो ये है बेहतर, सदका फ़ितर नहीं, वैसे आप सदका करते रहें, अच्छा है। एक ये ने पूछा बहन ने कि वो पेपर पे कोई आयत वगैरह लिखी हो तो बेवुज़ू या हालत हैज़ में छू सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल आप पकड़ सकती हैं, उसको ख़ास आयत पर हाथ ना पड़े, उसको साइड से पकड़ सकती हैं, क्योंकि वो कुरान नहीं है। कुरान नहीं। अगर किताबी शक्ल में कुरान जब हमारे पास होता है तो हम उसके किनारे से भी नहीं पकड़ सकते, क्योंकि उर्फ़ में और शरई लिहाज से पूरा ही कुरान कहलाता है, इसलिए इसमें एहतियात करनी चाहिए। बाकी इस्लामियात की किताबें जैसे बच्चों के पेपर्स वगैरह होते हैं, उसमें एहतियात कर लें कि सिर्फ कलम से लिखें तो हाथ ना पड़े उसके ऊपर, या पेपर आपके पास आता है उस पर आयात लिखी हैं तो साइड से पकड़ लें, तो इसकी बिल्कुल गुंजाइश निकलेगी। ठीक। एक ये क्वेश्चन हमसे हुआ था कि शुगर वाले को कसरत से मीठा खाना ये इक़दाम ख़ुदकुशी में शुमार होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल, अगर डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है और वो मतलब डेंजरस स्टेज तक पहुंच चुका है तो फिर तो ये मीठा खाना उसके लिए हलाकत का सबब बनेगा। एक आलिम दीन थे जो मैंने उनके बारे में सुना, जवान ही थे, तो उन्होंने उनको शुगर थी,
اور انہوں نے گرمی میں آئے تو وہ بہت زیادہ میٹھا شربت پی لیا تو وہ فوراً ان کا وصال ہو گیا تھا. تو یہ بہرحال یہ قصداً خودکشی کا اقدام ارادتاً تو نہیں ہوتا، لیکن جب پتہ ہے کہ یہ ہلاکت کی طرف لے کر جائے گا تو وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا نہ کرو، اس کے تحت آئے گا. ٹھیک، سوالات ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب سوال بتائیے. جی میں لاہور سے جہانگیر بھٹی بول رہا ہوں. قاری صاحب سے پوچھنا ہے کہ فقہ حنفیہ کے مطابق نماز جو ہے وہ کتنے سفر پہ قصر ہو جاتی ہے، اور روزہ کتنے سفر پہ جا کے ہمیں قصر کرنا پڑے گا، اس میں کیا سفر کے معاملات ہیں؟ ٹھیک ہے بھٹی صاحب، بہت شکریہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب. حضرت مسعود بات کر رہا ہوں. آپ دونوں کی خدمت میں میرا سلام. وعلیکم السلام. اور اللہ آپ کا بھلا کرے. مجھے 2 سوال پوچھنے ہیں. ایک تو روزے کی حالت میں یہ جو کرونا کے حوالے سے ویکسین چل رہی ہے، کیا ہم یہ لگا سکتے ہیں؟ نمبر 1. دوسری بات یہ کہ کیا نام ہے، اس ویکسین کے بارے میں کچھ پتہ چلا ہے، کچھ ایسی حرام چیزیں کچھ اس کے اندر؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. جی مصعب کیا کہیے گا؟ دیکھیں روزہ اور نماز کے لیے، نماز میں قصر کے لیے، روزہ چھوڑنے اور نماز میں قصر کے لیے مدت مسافت ایک ہی ہے. اور اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ بس جب آپ اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل جائیں اور ارادہ کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کا ہو تو ہم شرعی مسافر ہو جائیں گے. تو اب ہماری نماز قصر ہوگی، یعنی 4 فرض جو ہیں وہ 2 کر کے پڑھنے ہوں گے، باقی فجر کی 2 ہیں وہ تو پوری، اور مغرب کی 3 پوری، اسی طرح وطر کی 3 ہی پڑھیں گے. سنن نوافل کے بارے میں یہ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر ٹائم ہے تو اس کو پڑھ لیں، اور پڑھنی چاہیے، سعادت کی بات ہے. لیکن اگر وقت کم ہے اور سفر میں جا رہے ہیں تو ان کو چھوڑ سکتے ہیں. اور روزے کے لیے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو سحری ہم گھر سے کھا کے چلے ہیں، اگلے دن کا سفر اس کے لیے عذر نہیں ہے. اس روزے کے لیے وہ تو ہمیں روزہ رکھنا ہی ہوگا اور سفر میں اس کی مشقت برداشت کرنی ہوگی. جو سحری دوران سفر آئے گی اس سے اگلا روزہ ہم چھوڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال بتائیے گا. جی سوال یہ ہے کہ آج کل تراویح جو ہے نا، جیسے مسجد میں آج کل صرف 30 لوگوں کی گنجائش ہے، تو مرد حضرات کے لیے تراویح کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ گھر میں پڑھیں، اور یا جو لوگ رات میں جاب کرتے ہیں ان کے لیے تراویح کے لیے کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال بتائیے گا. جی میاں محمد حسن اکرم بات کر رہا ہوں لاہور سے. جناب. سر کوشچن یہ ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد ہمیں ظہر کی نماز پوری پڑھنی ہوتی ہے. کچھ لوگ جو ہے 2 فرض پڑھتے ہیں، کچھ لوگ 4 فرض پڑھتے ہیں. تو اس میں کیا شرعی حکم ہے؟ یہ ذرا مولانا صاحب سے ریکویسٹ ہے، کائنڈلی اس کو ذرا بریف کر دیجیے. ضرور جناب، انشاءاللہ ضرور شامل کرتے ہیں. جی مصعب. دیکھیں حالت روزہ میں ویکسین لگوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ حالات ایسے چل رہے ہیں کہ اگر آدمی صحت مند بھی ہے تو نفسیاتی اعتبار سے خوف زدہ بہت زیادہ ہے. خصوصاً گھر کی خواتین آپ کو بھی نکلتے ہوئے 10 دفعہ تلقین کرتے ہوں گے، احتیاط کر لیجیے گا، ہاتھ نہ لگائیے گا فلاں جگہ. تو یہ اتنا خوف بیٹھ گیا ہے حالات دیکھ، اور پھر پڑوسی ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے تو بہرحال لگوا لیں، اور حالت روزہ میں بھی لگوائیں گے تو روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. دوسرا یہ کہ اس میں حرام کی آمیزش ہے کہ نہیں، یہ صرف افواہیں ہیں، اور افواہوں پر ہمیں کسی عمل کی بنیاد نہیں رکھنی چاہیے. جب تک کنفرم نہ ہو تب تک ہمیں اس کو بالکل یوز کرنا چاہیے. اچھا کنفرم ہو جانے کے بعد بھی پھر ایک مجبوری کی صورت بنتی ہے کہ کیا اس کا آلٹرنیٹ متبادل موجود ہے، حلال ذریعہ کہ ہم علاج کر سکیں، تو پھر تو اسی کو فوقیت دینی ہوگی. لیکن جب کوئی ایسا قابل اعتماد چیز نہیں ہے تو شریعت نے خود ہمیں حالت ضرورت میں حرام چیز سے استفادے کی اجازت دی ہے. کیونکہ جہاں اللہ تعالیٰ نے مردار کو حرام قرار دیا، وہاں یہ بھی فرمایا گا حالت استقرار میں ہو اور سرکشی کا ارادہ نہ ہو، بقدر ضرورت اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حرام چیز سے بھی استفادہ ہو سکتا ہے مجبوری کی حالت میں. اور ابھی جو صورتحال ہے وہ مجبوری کی ہے. کوئی وظیفے دے رہا ہے، کوئی چینی پڑھ کے دے رہا ہے، لیکن وہ کوئی کنفرم نہیں ہے. کوئی ایک آیات نکال کے لے آیا ہے کہ بھئی یہ کورونا کا علاج ہے. اب اس سے پوچھو تمہیں کس نے بتایا کورونا کا علاج ہے؟ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے شفا دے دے، یہ ضنی چیز ہے. ایسا کنفرم لکھتے ہیں کورونا کا علاج، اور ایک دم سامنے والا کہتا ہے کہ سب تو پوری دنیا بے وقوف ہے. مفتی صاحب یہ لکھا جاتا ہے، یہ آیا ہے بھئی گھر سے حکیم امت، اور وہ اس کے فوراً پہ عمل پیرا ہونے لگ جاتے ہیں، اور نتیجہ صفر ہوتا ہے، اور وہ اس پہ وینٹیلیٹر پہ پہنچ جاتا ہے. اللہ بھلا کرے سوشل میڈیا کا ہر آدمی اس وقت ایڈوائز دینے کے لیے چورن بیچنا، چورن. بالکل. اچھا کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سوال بتائیے. جی
رئیس بھائی آپ بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں, آپ بھی یہ نعت پڑھا کریں. جی انشاءاللہ. بہت پیاری نعت پڑھتے ہیں آپ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. مفتی اسمل صاحب کو بھی السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ بعض ٹائم چھوٹی کتاب ہوتی ہے 5 سورتہ, تو وہ پڑھ لیتے ہیں آسانی کے لیے, اس میں سے صورتیں, تو وہ صورتیں آگے پیچھے ترتیب کے حساب سے لکھی ہوئی ہوتی ہیں, تو کیا اس کو الٹا قرآن پاک پڑھنا تو نہیں کہیں گے؟ اور ایک جو ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ مسواک جو ہے یہ عورت کے لیے بھی جائز ہے, اور اس کا طریقہ کیا ہے, کتنی مسواک ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے, ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال بتائیے گا. جی وہ میرا سوال زکوٰۃ کے بارے میں ہے. جی جی فرمائیے. میرے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں 80-90 ہزار روپے, وہ مکان بنانے کے لیے. اس پہ سال ہو گیا اس پہ پڑے ہوئے, اچھا تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی, کتنی ہوگی؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جی مصعب میں چاہتا ہوں. جی ایک ہی پوچھا ہے, مسجد میں جگہ کم ہے تو کیا مرد گھر میں تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ تو بالکل پڑھ سکتے ہیں. یہ تو مجبوری کی صورت بن ہی گئی ہے, اگر یہ نہ بھی ہوتی تو گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ مسجد میں جماعت ہو رہی ہے تو اس کی جماعت سنت موقدہ الکفایہ ہے. ایک انہوں نے کہا کہ جمعے کی نماز کے بعد بعض لوگ 4 ظہر کے فرض پڑھتے ہیں, بعض 2 پڑھتے ہیں. بھائی جمعے کی نماز جب ادا کرتے ہیں اس دن ظہر ہے ہی نہیں, تمام کے اندر صرف جمعے کی نیت کرنی ہوتی ہے. مجھے یہ بھی افسوس ہوتا ہے 40 سال 30 سال ہماری عمر ہوتی ہے, بعض اوقات ہمیں یہ بنیادی مسائل توجہ نہیں ہوتی, کیونکہ ہم سیکھتے نہیں ہیں, لوگوں سے سنتے ہیں. تو اس لیے ذہن میں اچھا مصعب, اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو اذان فجر, اس کے بعد انشاءاللہ مزید جو آپ کے سوالات ہیں ان کو بھی انشاءاللہ شامل کریں گے, اور مزید کالرز کو شامل کریں گے. اذان فجر کا کے طرف بڑھ رہے ہیں ہم, اور انشاءاللہ 13واں روزہ آج اختیار کیا جائے گا. قاری اسد الحق ممتاز و معروف جو نعت خواں ہیں ماشاءاللہ, اذان فجر کے لیے یہاں موجود ہیں, انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور اذان فجر کہیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله, أشهد أن محمدًا رسول الله, حي على الصلاة, حي على الصلاة, حي على الفلاح, حي على
الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. नाज़रीन, आपका खैर मक़दम है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 12वां रोज़ा इख्तियार किया और अशरा मग़फ़िरत का आगाज़ हुआ। आज अशरा मग़फ़िरत के लिहाज से देखा जाए तो हमें बहुत ज़्यादा हम पर ज़िम्मेदारी आयद हो जाती है कि अपने लिए, अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए, अपने तमाम मरहूमीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें कि अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए, चूँकि ये वो लम्हात हैं कि जो कबूलियत के लम्हात हैं अल्लाह ने आपको और हमें अता फ़रमाए हैं। और बतौर ख़ास इस हवाले से दुआ करनी चाहिए कि जो कोरोना वायरस की वबा है अल्लाह ताला उससे हम सबको महफूज फ़रमाए, चूँकि जो पड़ोसी मुल्क और दीगर ममालिक के हम हालात और वाक़यात देख रहे हैं और सुन रहे हैं और जो हमें सोशल मीडिया अपडेट कर रहा है उससे बहुत खौफज़दा है हमारी कौम, हमारे मुल्क के लोग। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको महफूज फ़रमाए। आपके सवालात को शामिल किया जा रहा है और उनके जवाबात शामिल किए जाएंगे। कुछ जवाबात रह गए थे अज़ान फ़जर के सबब, हम उनको भी शामिल करेंगे और मज़ीद आपके सवालात को भी शामिल करते हैं। पहले कॉलर को ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सवाल बताइएगा। वो मुझे ना तरावियों की नियत बांधनी नहीं आती है। ठीक है, पूछ लेते हैं अभी मुफ्ती साहब से। बहुत शुक्रिया। जी मुफ्ती साहब क्या फरमाइए। जी, एक तो ये पूछा था कि ये पंसूरे वगैरह की छोटी किताबें आती हैं, इसमें सूरतें आगे पीछे होती हैं, इस तरह इनको बेतरतीब पढ़ने में तो हर्ज नहीं है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आप कुरान, बाकायदा कुरान की जो सूरतों की तरतीब है उस तरह आप चलें। ये तो लिखी बरकत के लिए होती हैं और इसमें फ़ज़ाइल होते हैं, ये पढ़ लें इसकी ये बरकत है, ये फ़ज़ाइल, तो आप उन फजीलतों के एतबार से उनका इंतखाब कर रहे होते हैं। तो इसमें अगर आगे पीछे भी लिखी हैं तो कोई हर्ज नहीं है। एक ही इन्होंने पूछा कि क्या औरतें भी मिसवाक कर सकती हैं। फ़ुक़हा ने फरमाया कि औरतों के मसूड़े चूँकि कमज़ोर होते हैं इसलिए वो कोशिश करें कि दूसरे ज़राए इस्तेमाल करें। हाँ, अगर कोई पीलू की मिसवाक बहुत ही ज़्यादा नरम मिल जाए तो फिर बिल्कुल औरतें भी कर सकती हैं, और कम से कम ये एक मुट्ठी के बराबर हो, छोटी इतनी के बस वो फिर बिल्कुल हाथ में ना आए तो उसको छोड़ दें, वरना फिर साइज़ छोटा हो जाए तो उसको हर्ज नहीं है। और इसका तरीक़ा यह है कि इस तरह इसको 3 उंगलियां जो हैं ये ऊपर हों और ये 2 अंगूठा और ये उंगली के इसमें यहाँ पे यूँ फंस जाए इस तरह, और फिर इसको पहले सीधी जानिब ऊपर की तरफ, फिर बाएं जानिब ऊपर की तरफ, फिर नीचे, फिर इधर, और फिर सामने कर लें। ये तरतीब मुस्तहब है इस तरह करना। ठीक। इन्होंने कहा 80-90 हज़ार रुपये इनके पास हैं और साल गुजर गया लेकिन मकान बनाने के लिए रखे हुए हैं, तो ज़कात होगी कि नहीं। देखिए, अगर तो साल गुजर जाने के बाद फौरी तौर पे मकान की आपको पेमेंट करनी है तो ये हाजत असलिया में मशगूल शुमार होंगे, ज़कात नहीं होगी। लेकिन अगर आप जमा कर रहे हैं साल ब साल, 90 हज़ार में तो कोई मकान अभी मिलेगा नहीं, तो फिर इस पर ज़कात बनती रहेगी, क्योंकि फौरी तौर पे हाजत असलिया में इस्तेमाल करने की ज़रूरत अभी नहीं है, तो ज़कात देंगी।
اور تراویح کی نیت دیکھیں، نیت دل کے پختہ ارادے وہ کہتے ہیں. تراویح سنت نماز ہے، تو آپ یوں نیت دل میں کر لیں کہ میں نیت کیا، زبان سے کہہ لیں میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز سنت تراویح واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرے قبلہ شریف کی طرف. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ کالرز ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب، سوال بتائیے. جی یہ سوال یہ تھا میرا کہ جی پی فنڈ جو ہے، جیسے مفتی صاحب کا پہلے بیان تھا کہ جی پی فنڈ پہ انٹرسٹ لینا جائز ہے کیونکہ وہ زبردستی کاٹا جاتا ہے، جو ہے ہماری آپشن نہیں ہوتی. لیکن جو انٹرسٹ ہے اس پر ہماری آپشن ہوتی ہے کہ آیا کہ آپ اس پہ انٹرسٹ لینا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے. تو وہ جو ہے کیا یہ چیز جو ہے وہ جائز ہوگی یا نہیں، یا اگر جو مفتی صاحب نے کہا کہ جی آپ جو ہے ان کے لیے نہ چھوڑیں، آپ خود دے دیں، تو جو جی پی فنڈ کی اماؤنٹ ہے وہ ہمیں قرض کی صورت میں ملتی ہے تو دوبارہ وہ واپس کرنی ہوتی ہے. تو اس صورت میں جو ہے کیا ہم جو ہے وہ اس پہ انٹرسٹ لینا جائز ہوگا؟ مجھے اگر فرض کیا اگر ہم کسی کو دیتے ہیں تو ڈیورنگ سروس اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ظاہر ہے اپنے کسی بھی آپ رسا کو یہ نہیں کہہ سکتے جی آپ اس پہ جو انٹرسٹ ہے کسی کو دے دیں بغیر ثواب کی نیت کے. ٹھیک ہے جناب. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب سوال بتائیے گا. جی کرسب، میرا سوال یہ ہے کہ ماہ اذان مغرب ہوتی ہے نا، تو کرسب کہتے ہیں روزے داروں روزہ افطار کر لو. اذان کی کوئی آواز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو ہم ان کے کہنے پر روزہ افطار کر سکتے ہیں کہ اذان کا ویٹ کیا جائے. ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ. اچھا مجھ سے یہ جو سوال آیا نا جی پی فنڈ کے حوالے سے، ایک نصر صدیقی صاحب ہیں، انہوں نے بھی آف ایئر کال کی تھی. انہوں نے کہا کہ جی پی فنڈ ہو یا لیو انکیشمنٹ ہو جو ریٹائرمنٹ میں ملتا ہے، اس تمام پر چونکہ یہ وہ اماؤنٹ ہوتا ہے جو ریزرو ہوتا ہے، پھر وہ بعد میں ریٹائرمنٹ میں ملتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ کے حوالے سے وہ لینا ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ کیا دیکھیں، آپ کی تنخواہ میں سے اگر کچھ ڈیڈکٹ کر کے اس کو سیف رکھا جا رہا ہے، اس میں 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ آپ سے پوچھ کے باقاعدہ رکھا اور اس کو انویسٹ کیا ہے کہیں پر، اس سے پروفٹ آ رہا ہے، وہ جمع کیا جا رہا ہے اور بعد میں آپ کو آپ کے ایسڈ کے ساتھ وہ دے رہے ہیں. اس میں تو بالکل کوئی قباحت ہی نہیں ہے، شرعی لحاظ سے بالکل درست ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے اور رکھ لیا لیکن کہیں یوز نہیں ہو رہا، کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں ہوا اور اس پہ پروفٹ لگا کر آپ کو دے رہے ہیں، یہ انٹرسٹ بنے گا کیونکہ آپ جو دے رہے ہیں وہ قرضہ ہے اور قرض کے اوپر نفع لینا سود ہے، یہ صورت منع ہوگی. تیسری یہ ہے کہ آپ سے پوچھے بغیر لے رہے ہیں، آپ مجبور محاذ ہیں، روک ہی نہیں سکتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے آخر میں کچھ اس کے ساتھ ملا کر دیا، یہ آپ کے لیے طیب حلال ہے کیونکہ یہ غصب کسی صورت ہے، آپ کو زبردستی پیسہ رکھ لیا، آپ روک نہیں پا رہے اور وہ اس میں ملا کر دے رہے ہیں، تو بالکل اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. اب یہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، جو آپ کا تنخواہ جو ہے نا، یہ دیگر مال کے ساتھ مل کر اس پر زکوٰۃ بنتی رہے گی. لیکن جو وہ اپنے پاس سے دے رہے ہیں وہ چونکہ آپ کا ذاتی مال نہیں ہے، وہ تو ریٹائرمنٹ پہ یا بعد میں آپ کو بینیفٹ کے طور پہ دیں گے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. ہاں جب آپ کے قبضے میں آ کے اس کا سال وغیرہ گزرے پھر کہیں جا کے اس کے اوپر زکوٰۃ بنے. اور اس کے لینے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، اس کے لینے میں بس وہی میں نے عرض کیا کہ اگر جو فرمایا اگر وہ کسی بزنس میں لگ رہا ہے تو بالکل جائز ہے، طیب ہے. اچھا، ایک انہوں نے کہا کہ روزہ افطار اذان نہیں آتی ہے، آواز نہیں آتی ہے، تو وہ کہتے ہیں روزہ افطار کرتا ہے. تو دیکھیں روزہ افطار کرنے کا تعلق اذان کی آواز سے ہے ہی نہیں، یہ بارہا ہم نے سمجھایا وقت سے ہے. اچھا، اس کا بھی اعتبار نہ کریں کہ وہ کہے روزہ افطار کر لو، مسٹیک ہو جاتی ہے اس سے. بعض اوقات آپ اپنا ٹائم دیکھیں، کوئی ایسے ایپس لے لیں یا کیلنڈر نماز کے اوقات کے لے لیں، اس میں جب وقت مغرب ہو جائے 1-2 منٹ ڈیلے کر لیں احتیاطاً اور پھر اس کے بعد روزہ کھولیں. اور سائرن کا بھی ہوتا ہے، مجھ سے کوئی منادی نہیں کرتا تو سائرن ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر اذان ہوتی ہے. عام طور پر یہ سائرن اور یہ اذانیں، یہ چیزیں قابل اعتماد ذرائع بعض اوقات نہیں ہوتے. وہ بچے بھی منہ سے نکال لیتے ہیں نا، لوگ افطار کر کیا ہوا ہے بعضوں نے، یہ مجھے بعض اشتہارات ایسے اس میں اذان ہو رہی ہے، پتہ چلا لوگوں نے افطار کر لیا، یہ اذان نہیں ہوئی جناب، وہ اشتہار تھا. یہ بے احتیاطی ہو جاتی ہیں اس میں. اچھا، ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب سوال بتائیے گا. جی سوال یہ ہے کہ روزے کے دوران اگر روزے داری ٹائم ہم برش کرتے ہیں، فون آتا ہے، یا روزے کے دوران وضو کرتے ہیں تو دانتوں سے فون آتا ہے، تو یہ وسوسہ بھی ہوتا ہے کہ یعنی حلق سے نہ اتر گیا ہو یا پھر تھوڑا سا فون پہ اس کو ہم تھوک دیتے ہیں، اس کے بارے میں روزے کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ مجھے یہ پتہ کرنا تھا کہ اگر آستین کھلی ہو، کونیاں نظر آئے تو نماز ہو جائے گی. دوسرا یہ تھا کہ یہ فدیے کے حوالے سے کہ وہ کہتے ہیں جیسے ہم آٹا کھاتے ہیں تو آٹے کے حوالے سے دیں، تو اگر اس میں کشمش اور کھجور، اس کے لیے بارے میں رہنمائی کر دیں. ٹھیک ہے جی مصعب. کیا جی، یہ اگر خون نکلے تو کنفرم اگر ہے آپ کے حلق میں اترا ہے اور ذائقہ محسوس ہوا تو ٹوٹے گا. اور اگر آپ شبے میں ہیں کہ پتہ نہیں اترا نہیں اترا تو روزہ قائم رہے گا. ٹھیک ہے نا، شبے میں نہیں جاتا.
اگر آستینیاں بڑی ہیں کہ کونیاں نظر آ رہی ہیں یا تھوڑی اوپر کی ہوئی ہیں، جیسے بعض لوگوں نے شرٹ پہنی ہوتی ہے نا، شرٹ پہنی ہوتی ہے، تو اس میں بہرحال نماز ہو جاتی ہے. اس کو فولڈ نہ کریں بس، ٹھیک ہے نا. وہ اگر کونیاں کھلی ہیں تو مرد کے لیے مقام ستر نہیں ہے نماز کے اندر، تو اس لیے اگر کھلی بھی ہو تو نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال بتائیے گا. جی میرے دو سوال ہیں. جی ایک یہ سوال ہے کہ رمضان کے علاوہ نا اکثر نا میں فجر میں لیٹ ہو جاتی ہوں نا نماز کے لیے، ٹھیک ہے. تو تقریباً ابھی تھوڑا اندھیرا ہی ہوتا ہے لیکن تھوڑی روشنی ہو جاتی ہے، تو اس کے بارے میں. اور دوسرا یہ سوال ہے کہ شوہر اگر کچھ اللہ کے نام پہ نہیں دینا چاہتا، میں اس کی بغیر اجازت کی کچھ دے سکتی ہوں؟ اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی 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 سوال لے لیں. ان کا ایک اور سوال ہے غالباً. جی جی یہ دو سوال ہیں. جی جی جو سوال رہ گیا تھا وہ کر لیں. جی ایک یہ دو ہی میرے سوال ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے ایک پلاٹ خریدا تھا قسطوں سے، اب اس کی پیمنٹ کمپلیٹ ہو گئی، ابھی ڈیولپمنٹل چارجز باقی ہیں. ٹھیک ہے. کی نیت سے لیا تھا، لیکن اب اس پر جو زکوٰۃ بنے گی وہ اس کی مارکیٹ ویلیو جتنی ہوگی اس پر، یا جتنی ادائیگی ہم کر چکے ہیں، کیونکہ دونوں میں ڈفرنس آ رہا ہے. مارکیٹ ویلیو کم ہے، ہم نے زیادہ کا لیا ہے. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ٹوٹل مال میں سے زکوٰۃ کی رقم نکالنے کے بعد نصاب کا شمار ہوگا، کہ مطلب 1,00,000 2,00,000 زکوٰۃ بن گئی، اس کو بھی شامل کر کے ہوگا، یا اس کو نکالنے کے بعد باقی مال کو ہم نصاب میں شامل کریں گے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. میں آپ کے سوالات دیکھتا ہوں اور مفتی صاحب کی لکھنے کی سپیڈ دیکھتا ہوں، حیران ہوتا ہوں کہ کس طرح سوالات کو مینیج کرتے ہیں. بسم اللہ. اچھا، کشمش اور کھجور کے ذریعے دیں تو یہ افضل اولا ہے، زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ مہنگی ہیں تو غریب کا اس میں زیادہ بھلا ہے. ورنہ کم از کم جو ہے وہ تو وہی آٹے کا جو انہوں نے بتایا کہ 2 کلو 50 گرام آٹا جو آپ گھر میں کھاتے ہیں اس کی قیمت صدقہ فطر ہے، اور آسان الفاظ میں 150 روپے آج کل کم سے کم ہے. دوسرے نے بہن نے فرمایا میں فجر میں بعض خود کام وغیرہ کرتی ہوں گی، لیٹ ہو جاتی ہیں، روشنی نکل آتی ہے. دیکھیں روشنی آنے سے فرق نہیں پڑتا، اصل یہ ہے کہ طلوع آفتاب نہ ہو جائے. اس کے لیے آپ ضرور ایک کیلنڈر رکھیں، اس میں لکھا ہوتا ہے طلوع آفتاب کا وقت، اس کو ذہن میں رکھیں. اس سے پہلے آپ کو کرنا ہے، اور اس سے پہلے کافی روشنی پھیل جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک انہوں نے کہا شوہر نہیں مانتے، یعنی اللہ کی راہ میں نہیں دیتے، تو کیا بیوی صدقہ ان سے بغیر پوچھے کر سکتی ہے؟ دیکھیں اگر تو بیوی کا اپنا مال ہے، وہ خود مختار ہے، اس میں شوہر سے اجازت لینے کی حاجت نہیں ہے، وہ اللہ کے لیے دے سکتی ہے. ہاں شوہر کا مال اگر دینا چاہے تو اس کی اجازت سے دینا ہوگا. اب اگر اس کو یقین ہے کہ ناراض نہیں ہوگا اور ویسی دے دے گی تو آدھا ثواب ہے، اور اگر ناراضگی کا اندیشہ ہے تو پوچھے بغیر نہ دے، اور پوچھ کر دے گی تو شوہر کو بھی ثواب ملے گا اور بیوی کو بھی پورا ثواب ملے گا. پلاٹ کی دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب آپ تجارت کے نیت سے پلاٹ لیتے ہیں، جیسے اس کی انسٹالمنٹ بھرتے ہیں، اس انسٹالمنٹ کے برابر پلاٹ کے حصے کے آپ مالک ہو جاتے ہیں. پھر دوسری بھرتے ہیں اور حصے کے مالک ہو گئے. اب اس پہ فرض کریں سال گزر گیا، جتنے حصے کے آپ مالک ہو گئے، جیسے کل پلاٹ 50 لاکھ کا ہے اور ایک سال میں 25 لاکھ کے آپ نے پیمنٹ کر دی اور آدھے پلاٹ کے مالک ہو گئے، اس کی زکوٰۃ آدھے پلاٹ کی آپ کو دینی ہوگی. ٹھیک ہے. جس طرح قسطیں بھرتی جاتی ہیں ہر سال بہ سال دینی ہوگی. ہاں جب سال تمام ہو جائے تو آپ کو کرنٹ ویلیو معلوم کرنی ہے. فرض کر لیں آپ نے 50 لاکھ کا خریدا تھا، لیکن جیسی بہن کہہ رہی ہے مارکیٹ ویلیو 40 لاکھ کی ہو گئی، تو 40 لاکھ پہ زکوٰۃ ہوگی. یہ کم بھی ہو سکتی ہے لیکن بڑھ بھی سکتی ہے. اگر 60 لاکھ ہو جاتی ہے تو 60 لاکھ پہ کرنی ہوتی. تو اس میں اگر آپ کو بینیفٹ مل رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ 40 لاکھ پر آپ کو دینی ہوگی. ایک یہ زکوٰۃ کی دیکھیں پورا جتنا سال کے آخر میں مال ہوتا ہے اس ٹوٹل پہ زکوٰۃ نکالتے ہیں. یہ نہیں کہ زکوٰۃ پہلے نکال لیں اور پھر دیکھیں وہ نصاب کے برابر بچے نہیں. ہاں نصاب کمپلیٹ ہے، بس اس کا 2.5% زکوٰۃ دیں. ٹھیک ہے. کالرز ہیں. السلام علیکم. السلام. مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ جو تنخواہ ہمارے پاس آتی ہے مہینے کی سرکاری ملازم کی، تو اس کے اوپر زکوٰۃ کا کیا نصاب کرنا پڑے گا، یا جو پیسہ ہمارے پاس سیو ہوگا سال میں اس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہوگی کیا؟ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. کال ڈراپ بھی ہو گئی اور ایک آ بھی گئی کال، لیکن ہم بعد میں لیں گے کال، پہلے جواب لیں گے. جی ہاں دیکھیں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ بیچ میں آپ کی تنخواہ کتنی آ رہی ہے کتنے نہیں. ہم نے بارہا سمجھایا کہ جب آپ کے پاس 30-40 ہزار روپے جمع ہو جائیں، سمجھ لیں زکوٰۃ کا سال شروع ہوا، وہ آپ اسلامی مہینہ، تاریخ اور گھنٹے تک اس کو لکھ لیں. جب وہی ڈیٹ دوبارہ آئے گی سال کے بعد تو اب آپ کے پاس جتنا موجود ہے اس کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے. اب ہو سکتا ہے کہ 2 دن پہلے آپ کو تنخواہ ملی ہو، تو وہ بیچ میں جتنا بھی ملتا ہے بہرحال وہ جتنا پہلے مال پر سال گزر رہا ہوتا ہے اس پر بھی سال گزرنا کہلاتا ہے. سال کے اینڈ میں دیکھیں کتنا ہے. اس میں ضرور یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کا فوری طور پہ قرضہ دینا ہے اس کو مائنس کریں گے،
اس میں جو گھر کے اخراجات آپ نے چلانے ہیں، یوٹیلیٹی بلز ہیں، بچوں کی فیسز ہیں، روشن وغیرہ ہے، بجٹ جو ہوتا ہے ہمارے گھر کا، وہ سب اس میں سے مائنس کریں گے، پھر جو بچے گا اس کا 2.5% زکوٰۃ۔ ٹھیک ہے، ایک آخری کال ہے آج کی اس 12ویں سحری کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی میں سہما بات کر رہی ہوں یو کے سے۔ میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ یو کے میں تھوڑا لیٹ ہوتا ہے مغرب کی نماز، لائک ابھی 8:30 تک ہو رہا ہے تو 9 تک جائے گا، تو کیا ہم لوگ مغرب کی نماز ادا کر کے سو سکتے ہیں اور عشاء اور تراویح سحری سے پہلے پڑھ سکتے ہیں یا یہ غلط ہوگا؟ دوسرا سوال بتائیے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ سیکنڈ ڈوز تو مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ روزے میں لگوا سکتے ہیں، کیا فرسٹ بھی لگوا سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی جب سیکنڈ لگوا سکتے ہیں تو فرسٹ بھی لگوا سکتے ہیں۔ ایک اور کالر ہے، ایک اور سوال بھی ہے آپ کا، سوری۔ اچھا اب چونکہ وقت کم ہے، مفتی صاحب اس کا ہی جواب ہے۔ جی ہاں بالکل، ان کے چونکہ لیٹ ہوتا ہے تو مغرب کے بعد یہ سو سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، پھر اٹھ کے سحری کے ٹائم، سحری سے پہلے عشاء اور تراویح ادا کر لیں۔ اور دوسرا ویکسین کے حوالے سے آپ نے فرمایا جیسا، آدھے مفتی تو آپ بھی ہو ہی گئے ہیں، مفتی صاحب نے چونکہ بارہا اس بات کو، اور کئی ایسے سوال ہیں جو آتے ہیں بار بار، زکوٰۃ کے اعتبار سے میں دیکھتا ہوں کہ کئی بار وہ سوالات آتے ہیں جو ریپیٹ ہوتے ہیں، لیکن اچھی بات ہے اعادہ ہو جائے اس چیز کا۔ بہت سارے لوگوں نے نہیں سنا ہوتا، وہ بھی سن لیتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ میرا تو اس بات پر یقین ہے کہ اگر میں ظہر کی نماز تک بھی یہاں بیٹھوں گا تو مفتی صاحب کے لیے سوالات آتے رہیں گے، چونکہ ماشاءاللہ ایک حلقہ ہے مفتی صاحب کی پسندیدگی کا، اور دنیا بھر میں رہنے والے لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے کالرز کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن کل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ کل انشاءاللہ فائنل ہے تقریری مقابلے کا، بہت اہم مرحلے میں داخل ہو گیا ہے افکار نو جو ہے ہمارا، اور کل فائنل ہے، ضرور دیکھیے گا آپ۔ اور کل انشاءاللہ ایک اور موضوع کے ساتھ بھی حاضر ہوں گے۔ کل ہم استاذ زمن حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام کو کل شامل کریں گے، انہیں ٹریبیوٹ پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، اولاد، ایمان کی حفاظت فرمائے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔